अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग एंड द यूरेनियम क्वेश्चन। ये यूरेनियम का मुहिम्मा, यानी यूरेनियम पे इस वक्त जो फोकस किया जा रहा है, सारी दुनिया में एक ही डिबेट हो रही है कि अमेरिका ने ईरान की यूरेनियम की अफजूदगी के प्लांट्स को तबाह किया, डिसमेंटल किया, नहीं किया, और जो माजी में JCPOA के तहत एक मुआहदा हुआ था कि 3.67 यूरेनियम की एनरिचमेंट अलाउ कर दी गई, म्यूचुअल एक समझौता हो गया, बातचीत हो गई। फिर उसके बाद एक अमन मुज़ाकरात हुए ईरान अमेरिका, लेकिन वो भी सबताज हो गए या कर दिए गए, या उसके दौरान ही, क्योंकि बाज़ औक़ात तो हम यहाँ बैठे एनालिसिस कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो क़ुव्वतें आपस में लड़ रही होती हैं, एक दूसरे से मुतहारब क़ुव्वतें होती हैं, ममालिक होते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोई रैकी और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या इस तरह की मनसूबाबंदी भी करते हैं। ये यूरेनियम एनरिचमेंट का, ये यूरेनियम का मुहिम्मा है क्या दुनिया को इस वक्त ईरान से हट के भी इस वक्त न्यूक्लियराइज होना चाहिए मज़ीद? जिस हद तक न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं वो तो दुनिया को 50 से 100 गुना मरतबा तबाह कर सकते हैं, यानी सफ़ा हस्ती से ही दुनिया को मिटा सकते हैं। तो क्या मज़ीद ईरान को अलाउ कर दिया, ईरान के बाद सऊदी अरब आ जाए, खलीज के ममालिक से आ जाएँ, और भी कुछ आ जाए, तो ये रेस ख़त्म कर देनी चाहिए। और वो कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस तो फेल हो गया। अमेरिका जब रेस ख़त्म करने को आता है तो आगे फिर लड़ाई होती है। तो हम इस पे आज यानी मुफस्सल बहस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका। यूरेनियम मुहिम्मा, व्हाट इज़ इट? और फिर आपने एक हमें बात गाइड की थी, वो भी आज हम शामिल कर लेंगे कि वेपनाइजेशन ऑफ द हाई सी पैसेजेस। वो भी इसमें मौका मिला तो आगे हम ऐड करेंगे, आगे सवाल भी बात कर लेंगे। जनाब पहले यूरेनियम का मुहिम्मा पहले हम इस मुहिम्मे को हल कर लें। ठीक। कि ये यूरेनियम क्वेश्चन जो है ये है क्या, और इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड भी शेयर कर लेंगे अपने देखने और सुनने वालों के साथ, ताकि बैकग्राउंड भी डेवलप हो जाए और ये भी हो जाए कि ये इतना अहम क्यों है। ठीक है। ये ईरान के ऊपर ये पिछले कोई 25 साल से बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जा रहा है। ये किसी हद तक कोई कुछ हक़ाइक़ पर मबनी है। कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी और कहें कि फ़ौजी मकासद के लिए। अच्छा। इस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरे हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि ये गलत है, ईरान किसी भी स्टेज के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ नहीं गया। ईरान इस वक्त एक इस्लामिक रिपब्लिक है, एक इस्लामिक गवर्नमेंट मियां साहब पावर में है, और उस गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो उनकी स्पिरिचुअल लीडर है, आयतुल्लाह जो कहलाते हैं, और आयतुल्लाह हैं। वहाँ भी एक पूरी काउंसिल है, ठीक है, जो एक फ़ैसला करती है, और उसका जो नुमाइंदा है वो उस मुल्क का पहले खुमैनी साहब थे, आयतुल्लाह खुमैनी थे, फिर खुमैनाई आए, अली खुमैनाई आए, और अब आपके साथ अब उनके बेटे मुज्तबा खामनाई हैं। ये जो अली खामनाई थे उनके वक्त में ये इशू बहुत हीट अप हुआ, और फिर उन्होंने एक फतवा दिया। हाँ जी। फतवा ये था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वेपन है। मैंने ये फ़र्क नहीं करता अच्छे या बुरे के अंदर, ये फ़र्क नहीं करता इंसानों में और गैर इंसानी चीज़ों में, और इनडिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन की वजह से ये जो वेपन है
اس کا آبجیکٹو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو جو تباہی جتنی لاتا ہے یہ آپ کے جو بھی وار ایمز ہوں، جو بھی آپ کے وار ایمز ہوں، ان کے لیے یہ جو ویپن ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. یہ بیسس ہے کہ یہ غیر انسانی. وہ فتویٰ ان پلیس ہے ابھی؟ وہ فتویٰ آج بھی ان پلیس کئی لوگ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں چیلنج ہو چکا ہے. اچھا بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں کے کہنے پہ نہ جائیں، بالکل نہیں ہے، اور وہ فتویٰ آج بھی انٹیکٹ ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے میرے خیال میں ہم سب کی کہ وہ جو لیڈر جس نے یہ فتویٰ دیا وہ اب دنیا میں نہیں اور رہے. جو کم از کم 25 سال تک اس فتوے پہ قائم رہا، اور وہ کنٹری اس فتوے کی وجہ سے جو بھی کچھ وہ کرتا رہا، لیکن اس نے ویپنائز نہیں کیا یورینیم کو. اچھا، آپ کی بات سے نتیجہ خود ہوتا ہے اگر وہ فتویٰ نہ دیتے تو شاید وہ ویپن بن چکا ہوتا. بالکل بن چکا ہوتا. بن چکا ہوتا. بن چکا ہوتا. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ فتویٰ تھا اور اس فتوے کی وجہ سے انہوں نے جو فسائل مٹیریل ہے یورینیم، یا دیکھیں آج یورینیم ہے، کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ فسائل مٹیریل. ٹھیک ہے. اور فسائل مٹیریل کو انہوں نے ویپنائز نہیں کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ درست ہے. چیز ہے. حالانکہ مٹیریل موجود ہے. اور مٹیریل موجود ہے، اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. دیکھیں اس سے اور بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. اور پھر اب آپ الزام لگا رہے ہو کہ ایران ویپنائز کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اور جھوٹ نہیں ہو سکتا میاں صاحب کہ آپ نے وہ ہستی جس نے روکا ہوا تھا آپ نے انہی کو ایلیمینیٹ کر انہی کو ایلیمینیٹ کر دیا. اس کا مقصد کیا ہوا؟ آپ کے اندر کھوٹ ہے، آپ کے من میں نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہو ایز اے بہانہ، ایز این ایکسکیوز، اور آپ کے اپنے ارادے کچھ اور ہیں. آپ کے ارادے کیا ہیں؟ اب یہ دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. ہاں، یہ آپ کے ارادے یہ ڈیسائفر کریں. آپ سے میری مراد ہے امریکہ اور اسرائیل. ٹھیک. آپ امریکہ اور اسرائیل کو بھی پہلے رکھیں اسرائیل، پھر رکھیں امریکہ، چونکہ بنیادی طور پہ یہ جو پروجیکٹ ہے اینٹی ایران پروجیکٹ جو ہے یہ اسرائیل کا پروجیکٹ ہے، یہ امریکہ کا پروجیکٹ بعد میں ہے. بعد میں. ٹھیک ہے. یہی یورینیم کی جو انریچمنٹ تھی اس کی ابتدا بھی امریکہ نے خود ہی کی 74 میں. ہاں، اراؤنڈ 74 میں امریکہ نے ایک نہیں 67 میں ریئیکٹر دے دیا تھا انہوں نے. سر 67 میں 57 میں ایگریمنٹ ہوا تھا، ریپبلکنز تھے اس وقت. لیکن 67 میں آئزن ہاور کے دور میں ریئیکٹر 5 میگا واٹ کا مٹیریل بھی دیا گیا اور ریئیکٹر بھی دیا گیا. یورینیم بھی دیا گیا. یورینیم بھی دیا گیا. ٹیسٹ ریئیکٹر دیا گیا. 67 میں دے دیا تھا. 67 میں دیا اور بھی کلیئر ہو گیا. آئزن ہاور کا دور تھا. اب آپ وہی کنٹری اسی کو بیس بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سویلائزیشن کو تباہ کر دیں گے. اور جو تباہی اس وقت ہوئی ہے ایران کے اندر، ایران کے سینٹرل بینک کا میاں صاحب یہ کہنا ہے کہ کم از کم 12 سال چاہیے ہوں گے اس انفراسٹرکچر کو ریپیئر کرنے میں یا ڈو کرنے میں اور اس حالت میں جانے پہ جس پہ یہ جنگ سے پہلے تھا. اب آپ بتائیے مجھے کہ جب آپ کا سارا بیسس ہی جھوٹ ہے، آپ نے خود دیا، آپ نے خود یورینیم دیا، آپ نے ریئیکٹر دیا، آپ نے انجینئرس وہ جو تھے ان کو ٹرین کیا، اور پھر الزام لگایا. اسی لیڈر نے کہا کہ یہ غیر انسانی ہے، انہوں نے فتویٰ دیا، آپ نے اس کو شہید کر دیا، اور آپ اب بم مارتے ہیں اس کے اوپر، اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جھوٹ بولتے ہو. میاں صاحب اس سے بڑی اور منافقت کیا ہوگی؟ جھوٹ اور کیا ہوگی؟ جھوٹ اور منافقت. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ایشو نہیں ہے، ایشو آپ کا دوسرا ہے. اچھا، وہ دوسرا ایشو کیا ہے؟ اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ چونکہ آج ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں یورینیم کے معمہ پہ یا یورینیم کوشچن کے اوپر، تو لیکن میں شیئر کر لیتا ہوں آپ سے. اصل ایشو جو ہے وہ ہے اسرائیل کا، ان کی کلیم جو ہے کہ اس علاقے کی پورا جو جغرافی جو ہے
اللہ نے ان کو ایک Promise کی agreement ہوئی کے ہے۔ تحت دے دیا گیا ہے ابراہم کی اولاد ہونے کے ناطے، اور ہم چوزن لوگ ہیں، لہٰذا یہ سارا علاقہ ہمارا ہے۔ ہم بہت دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں، ہم ڈیٹیل ٹھیک میں ہے۔ نہیں جاتے، یہ بنیادی چیز ہے ان کا جو جس میں ایران کا علاقہ بھی شامل ہے۔ میں عرض کرتا ہوں۔ جی اب یہ سمجھ لینا چاہیے ہر سننے اور دیکھنے والے کو کہ اصل ایشو یہ ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں ایک جیوش امپائر کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا میاں صاحب، پیکس امریکانا، پیکس امریکانا، بالکل سنا ہوا۔ پیکس رومانا، ہاں روم کا پیکس تھا۔ میاں صاحب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، یہ اتنا سنجیدہ ہے اس لیے آج ہم نے اس کا سبجیکٹ کیا، اس کو کہتے ہیں جوڈیا، پیکس جوڈیا۔ یعنی جوئش، آل جوئش اسٹیٹ۔ تو پیکس جوڈیا جو ہے یہ بنیاد رکھتی گئی ہے، یہ بنیاد بنائی گئی ہے، اور اس کو تقویت دینے کے لیے اس علاقے کے جتنے بھی ملک ہیں جو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اپوزیشن کر سکتے ہیں، یا ان کی موجودگی میں، موجودہ صورتحال میں ان کی موجودگی جو ہے، ان کے اپنے جو بڑا پروجیکٹ ہے ان کا، اس میں حائل ہو سکتے ہیں۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ ٹھیک۔ اب یہ تو ہو گیا، اب یہ جو ایشو رکا ہوا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران، یا کہ آپ کہیں کہ امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے یہ رکی ہوئی ہے، اب ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ایشو کیا ہے؟ یورینیم ہے۔ اس لیے ہم نے آج یہ موضوع چنا ہے۔ وہ موضوع چنا ہے کہ آپ یورینیم کوسچن کو انفولڈ کریں، ان پیک کریں کہ یہ کہاں اور کیسے حل ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، ایران کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے ہماری انالیسس کے مطابق۔ وہ ساورن اسٹیٹ ہے، کرنا انہوں نے اپنی مرضی ہے۔ لیٹس گو سی ہاؤ اٹ کین بی ڈن۔ جو طریقہ پریزیڈنٹ اوباما نے کیا تھا JCPOA کے اندر تھا کہ آپ ایک حد سے زیادہ انریچمنٹ نہیں کر سکتے، اور اس کی سپرویژن کرو، اوور سائٹ جو ہے اس ارینجمنٹ کی وہ کرے گا IAEA۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک انٹرنیشنل لا کے تحت گلوبلی ایکسیپٹڈ، گلوبلی ریکگنائز سولوشن تھا اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو آ کے کینسل کر دیا۔ کس کے کہنے پہ کیا؟ اسرائیل کے کہنے پہ کیا۔ کیوں کیا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کیپیبلٹی کی موجودگی میں ان کے وہ جو عزائم ہیں اس علاقے میں وہ شاید پورے نہ ہوں، وجہ کہ اس علاقے میں جو ایران کا انفلوئنس ہے میاں صاحب، وہ سب سے بڑی دیوار ہے اسرائیل کی ایکسپینشن کے اندر۔ ٹھیک۔ تو اصل فرکشن اس کی اسرائیل سے ہی وہ ہے، دیوار ہے ایران سے۔ ایران کی پریزنس، ایران کا انفلوئنس، وہ دیوار ہیں ان کی ایکسپینشن کے اندر۔ ادروائز تو آپ کے سامنے ہے وہ جو ابراہم اکارڈ کیا گیا تھا، اکارڈ نے راستہ کھول دیا تھا، اس میں UAE شامل ہو گیا، اس میں بحرین شامل ہو گیا، اس میں موراکو شامل ہو گیا، شاید ایجپٹ بھی تھا، اور پریشر نہیں، اور پریشر تھا سعودی عرب کے اوپر اور جارڈن کے اوپر اور ایجپٹ کے اوپر اور پاکستان کے اوپر بھی انڈائریکٹلی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ آپ بھی کریں، تاکہ مقصد کیا تھا؟ وہ ایک دھوکہ دہی سے راستہ صاف ہو رہا تھا کہ وہ اپنے جو ان کا ڈریم ہے ایک لارجر اسرائیل کا، اور جو ایک فرسودہ کلیم کے اوپر بیسڈ ہے، وہ پورا کر سکے۔ اب راستے میں جسے کہتے ہیں کہ جو روڑا ہے وہ ایران ہے، وہ ایران ہے، چونکہ ایران کی سائز، ایران کا ہسٹری ایران کی، اور ایران کی جو فائٹنگ پاور ہے میاں صاحب، اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، ایران کے یہ جو اتنے ایلیمنٹس آف اسٹرینتھ ہیں، ہاؤ کین اسرائیل وش اوے ایران؟ یعنی یہ کیسے پاسبل ہے؟ یا بہرحال وش اوے تو نہیں کر سکتا، لیکن چاہتا اپنی ایمبیشنز سر دیکھیں، کی تکمیل کے لیے وہ کرتا۔ میرے خیال میں اگر آپ وشوی کے مقصد آپ یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہ کیسے ان کو کیسے تباہ کر سکتا ہے، ہاں سر ان کے پاس ایک 5 ٹن کا بن مانس بھی ہے، اور وہ بن مانس ہے امریکہ۔
ہاں اور امریکہ کو استعمال کر کے انہوں نے باقی پہلے کچھ کیا ہے، سوڈان میں کیا، لیبیا میں کیا، باقی جگہوں پہ کیا، اور اسی لیے اب انہوں نے امریکہ کو استعمال کر کے ایران امریکہ جنگ کروا دی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 ہفتوں سے اسرائیل کا نام کہیں آ رہا ہے؟ نو نہیں بالکل نہیں آ رہا. اسرائیل نے کوئی بیان دیا؟ نہیں دیا. اسرائیل نے کوئی اٹیک کیا؟ نہیں کیا. اٹ از بائی ڈیزائن. انہوں نے دس از دا وے اٹ واز کہ آپ نے امریکہ اور ایران کو لڑا دیا، اور وہ جو ایگریمنٹ پہ لڑایا وہ ایگریمنٹ خود ہی آپ نے کینسل کیا، وہ ایشو کو خود ہی آپ نے اچھالا. اب ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اب اس گفتگو کے ساتھ ملا کے کہ اس کا سلوشن کیا پاسبل ہو سکتا ہے. چونکہ پہلا آپشن میرا صاحب یہ ہے کہ JCPOA2 ہو. گڈ آئیڈیا. JCPOA2 ہو، اور اس میں اگر کوئی پہلے میں کوئی کسر تھی، کوئی شک شبہات تھے، اس کو کور کر لیے جائیں. اور وہی کنٹریز ہوں 5+1، وہ ایسے ہی تھے نا. کوئی بالکل وہ دنیا تیار ہے اس کام کے لیے. دنیا تیار ہے. دنیا تیار ہے. ٹھیک ہے. تو JCPOA2 ہو جائے، اور اس میں اور بھی جو بھی قدغنے آپ ویری گڈ آئیڈیا. وہ نمبر 1. نمبر 2، اب دوسرا ایشو میاں صاحب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان دا مین ٹائم جب انہوں نے کینسل کیا 2018 میں اور 2025 تک ایران کے پاس 440 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم ہے. ہائیلی سے مراد ہے اپ ٹو 60%. 60%. ٹھیک ہے. بم کے لیے 93+ چاہیے ہوتا ہے آپ کو انرچ یورینیم. لیکن وہ بھی اتنا دور نہیں ہے منزل. بات وہ نہیں ہو رہی. اب چونکہ ہائیلی انرچ یورینیم ہے، اس کا کوئی نان یوز نہیں ہے اس وقت. میاں صاحب نان یوز نہیں ہے اس وقت تک بائی دا وے. لیکن اب آئندہ جو ریئیکٹرز آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا کتنا انرچ یورینیم استعمال کرتے ہیں. وہ سیپریٹ ایشو ہے، آج ہم اس کو نہیں کرتے. اب اس کا کیا حال ہے؟ وہ جو 440 کلو گرام ہے اس کے اوپر بار بار امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حوالے کر دو. صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران امریکہ کے حوالے کر دے. جب JCPOA ہوا تھا اس وقت ایک ارینجمنٹ ہوئی تھی، وہ ارینجمنٹ تھی رشیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. رشیا نے ایگری کیا تھا، ارینجمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں، وہ آپریشنل بھی ہوئی تھی. یہ نے بہت سالوں تک اس کی سپرویژن بھی کی ہے. اب رشیا نے یہ آفر کیا ہے کہ یہ جو 440 کلو گرام یورینیم ہے، ہائیلی رچ یورینیم جو 60% تک ہے، وہ اس کو لینے کو تیار ہے. اچھا، سائڈ لائنز پہ کوشچن بعد میں ایڈریس کر دیں. کیا رشیا اور چائنا بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ویپن نہ ہو نیوکلیئر؟ پاکستان بھی شامل کر لیں اس میں. یہ میں علیحدہ جواب دیتا ہوں. اس کو بعد میں دے دیں جواب. میں اٹیمپٹ کرتا ہوں. تو کہ ہم رشیا کا خیال ہے کہ رشیا کا کہنا یہ ہے، انہوں نے والنٹیئر کیا ہے کہ ہم اس کو لینے کو تیار ہیں اور ہم اس کو ڈیلیوٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ڈی انرچ کر دیں گے. ٹھیک ہے. انرچمنٹ ہوئی ہے اور ڈی انرچمنٹ ہم کر دیں گے، میں نے ڈیلیوٹ کر دیں گے، اور پھر گریجولی اس کو نیچے لا کے ہم اس کو سویلین انرجی پروڈکشن کے لیے، سویلین یوز کے لیے یا نان ملٹری یوز کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا نذیر صاحب، ہم جا رہے ہیں بریک پہ، تو یاد رکھیے گا یہیں سے ہم شروع کریں گے. وہ سارا کہہ رہے ہیں نا آج کا جو یورینیم کوشچن ہے وہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے اہم ہے. الٹیمیٹلی فیصلہ اسی پہ ہونا ہے. تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. اچھا، آپ نذیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس کو ڈی انرچ کرنے کی اس نے آفر کی ہے رشیا نے. جی تو بعد میں ڈیلیوٹ بھی کر دیں گے. میں عرض کرتا ہوں، یہ جو یورینیم کوشچن ہے، اس کا جو مین کوشچن ہے، اس کا سولوشن بھی ہے. اس کا سولوشن لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا پرماننٹ سولوشن بھی اویلیبل ہے، اور شاید اس پہ ایران ایگری کرے یا نہ کرے، وہ جب ٹاکس ہوں گی تو پھر سمجھ آئے گی. رشیا نے یہ والنٹیئر کیا ہے کہ ہم اس کو کسٹڈی لینے کو تیار ہیں، اور ہم اس کو ڈیلیوٹ کریں گے، اور ڈیلیوٹ کر کے ہم اس کو سول نیوکلیئر یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب آیا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مین ایشو ہے. اب اس کے بھی 2 حصے ہیں
کیا ایران ایگری کرے گا؟ ایک بظاہر تو لگ رہا نہیں کرے. ایگری کرے گا. کیا اس کو ایگری کرنا چاہیے؟ ہاں یہ ایک اور کویشچن ہے. تیسرا کیا امریکہ چاہے گا کہ رشیا پوزیشن لے لے اور جس طرح اب ہم نے اس کو ایکسپلین کیا اس طرح اس کو پروسیس کر کے استعمال کرے؟ کیا امریکہ یہ پسند کرے گا؟ نہیں، لیکن رشیا کے پاس تو آلریڈی تھاؤزنڈز آف کلو گرامز یورینیم بھی ہے، ویپنز بھی ہیں. سر وہ اور ایشو ہے. اسے امریکہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے رشیا میں کے بحث پاس؟ کر دوں گا سر آپ کو، میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ایشو بنا ہوا ہے، جنگ جاری ہے، کوئی 65 دن ہو گئے ہیں میرے خیال ہاں تو کافی دن ہو، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اسٹیٹ آف ہارموز بند ہے، ایران کا میری ٹائم بلاکیڈ ہوا ہے. دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کوئی بہت آگے چلی گئی، 30% ڈبل ہو بڑھ گئی ہیں، تقریباً ڈبل ہو رہی ہیں. ہمارے آپ کے جو پیٹرول پمپ ہیں ان پہ بھی اثر ہوا ہے. اور دوسرا اثر اس کا میاں صاحب ہونا ہے آپ کے فوڈ پروڈکشن کے اوپر، جی آپ کی فرٹیلائزر سپلائی کے اوپر. اور اس لیے دنیا پریشان ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ ابھی تو 65 دن ہوئے ہیں، اگر یہ 100 دن سے اوپر جائے گا یا جہاں بھی جائے گا اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو اس لیے رشیا ان اے وے آفر کر رہا ہے، والنٹیئر کر رہا ہے. تو اب رشیا کے 2 آبجیکٹو ہیں میاں صاحب. ایک آبجیکٹو ہے کہ یہ جنگ بند ہو. کیوں بند ہو؟ جو ہم نے پہلے عرض کیا. نمبر 2 کہ رشیا کا اور ایران کا ایگریمنٹ ہے جی، وہ ہے 20 سال کا. 20 سال کا. اچھا، وہ اس کے کانٹیکس میں ایگریمنٹ اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس کے کانٹیکس میں ایز اے گڈ ول وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں. دوسری بات، رشیا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ رشیا کے پاس اپنے اسٹاک پائل ہیں، لیکن ایک جنگ کو بند کرانے کے لیے اگر وہ سلوشن آفر کر رہے ہیں تو اس کا اپنا ڈپلومیٹک اسٹیچر بہت بڑھ جاتا ہے. یقیناً نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. نمبر 2، ایران اور رشیا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اور بھی مستحکم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. 2 ہو گئے. تیسرا، رشیا کا رول یورپ کے اندر دوبارہ اجاگر ہو جائے گا. کیا یورپ مانے گا یہ؟ کیا امریکہ کو اچھا لگے گا یہ؟ نہیں لگے گا. تو لہٰذا یہ ایک اس کا پہلو ہے. اس لیے یہ آفر قبول نہیں، یہ پہلو جو ٹرمپ کو قبول نہیں. سر ہم نے ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے. یہ بعض دفعہ کڑوے گھونٹ کرنے پڑتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ اجاگر کیا ہم نے کہ یہ ہوگا. اب آگے کیا ایران یہ کرے گا؟ اور ایران کو یہ کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال؟ نہیں، ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے. پہلے تو یہ جواب دینا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں، کرنا چاہیے. فار دا سیک آف پیس. ایک کوئی اور جے سی پی او از دا بیسٹ، جو 2 آپ نے کہا. ایگزیکٹلی جے سی پی او وہ سولوشن ہے، از دا وے فارورڈ. وہی ایک سولوشن جس کے تحت اور وہ کہ ماضی کا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، لمیٹڈ انریچمنٹ تک جی انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ اجازت ہوگی. جو بائی دا وے ان کے اوپر آپ کا فیور نہیں ہے. نہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا کو کہ یہ آپ فیور نہیں کر رہے ہیں ایران کو. میاں صاحب جب بھی 2 ایگریمنٹ ہوتے ہیں 2 پارٹیز کے درمیان، اگر وہ ان ایکول پارٹیز ہیں اور وہ ایگریمنٹ ڈسکریمنیٹری ہیں، وہ ایگریمنٹ پائیدار نہیں ہوتا. وہ لہٰذا یہ پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہو اس کے تحت ایران کی جو ساورن رائٹ ہے، یہ اس کا ساورن رائٹ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو ایکسپلائٹ کرے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے. لائک اینی ادر کنٹری. لائک اینی ادر، لائک پاکستان، ہاں، لائک فرانس، لائک امریکہ. ٹھیک ہے. اور یہ اس بات میں تو 2 رائے ہونی نہیں چاہیے کسی کی. یہ چیز کلیئر ہوگی میں صاحب. ٹھیک ہے. اب اگر آپ جو امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں حوالے کر دو، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ 0 پہ آ جائیں. ہاں، دونوں چیزیں نان اسٹارٹر ہیں. ہاں، دونوں نان اسٹارٹر. ٹھیک ہے. جب دونوں نان اسٹارٹر ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کر دیں، ہارموز کھول دیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. بالکل، آپ تو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ہاں. تو لہٰذا یہ اگر ہوا تو تب ہوگا JCPOA 2 ہوگا، جس میں یہ الاؤ کیا گیا ہوگا. رشینس اور چائنا اور پاکستان، یہ 3 ایسے کنٹری ہیں جو اس ڈیولپمنٹ کو انفلوئنس کریں گے. پاکستان بھی کرے گا. پاکستان بھی کرے گا. جو پاکستان کے ہاں تو
جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ہم، اور پاکستان کا پہلا رول انٹرمیڈیری کا تھا میاں صاحب، کہ پاکستان ایز اے انٹرمیڈیری ہے. ٹھیک اب ہے. پاکستان باقاعدہ میڈیٹر بن چکا ہے. بن چکا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، جو انٹرمیڈیری ہے وہ تو درمیانہ ہے، وہ آپ کا سوال مجھے میرا جواب اور ادھر بچاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. انٹرمیڈیری ہو گیا، ختم ہو. اب میڈیشن میں ہے کہ جی. پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے، ہاں جی. اور چونکہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے یہ، تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں پارٹیز کو ایز اے آنیسٹ بروکر، آنیسٹ میڈیٹر، اور سب کے لارجر انٹرسٹ کے اندر، ان دا انٹرسٹ آف دا پیس، وہ یہ کہے کہ آپ یوں کر سکتے ہو، یوں کر سکتے ہو. اور ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھا. ایگزیکٹلی. آپ JCPOA2 از ونڈرفل آئیڈیا. ایک چیز ہیپن ہو چکی ہے اور اسی کے بیس بنا کے وی کین آپ پروسیڈ. کر لیں، آپ کے یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. اب یہاں اگر کوئی، آپ نے سوال پوچھا تھا آیا کہ ایران کو بم بنانا چاہیے یا نہیں. ہاں، یا رشیا اور چائنا کی کیا اوپینین ہو سکتی جی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، جو گلوبل ارینجمنٹس اس چیز کو کنٹرول کرتی ہیں وہ ہے IAEA کا ممبر ہونا، نمبر 1. نمبر 2 NPT کا سیکریٹری ہونا. ٹھیک ہے. ایران NPT کا سیکریٹری ہے. ٹھیک ہے. اس کے تحت انہوں نے اپنا وہ حق جو تھا وہ، اچھا آپ یو آر سینئر ڈپلومیٹ، ایک کہتے ہیں نا کہ سائن سگنیٹری ہونا اور ریٹیفائی کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے. بلکہ ریٹیفائی بھی تو کیا ہوگا نا اگر سائن کیا تو. سر دیکھیں، کئی کہتے ہیں سائن کیا ہوتا ہے ریٹیفائی نہیں کیا ہوتا. سر دیکھیں، یہ کیوں کنفیوژن ہے؟ ریٹیفیکیشن انٹرنل معاملہ ہے. اچھا یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. یہ انٹرنل معاملہ وانس یو آر سگنیٹری. ملک ایسے ہیں جہاں پر ریٹیفیکیشن جو ہوتی ہے، اس کا ریٹیفیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹ یا ان کا پریزیڈنٹ، دونوں صورتوں میں ایسا. ٹھیک ہے. وہ اس کو میں سمجھ گیا ہوں. کلیئرٹی آ گئی. لیکن ایز فار ایز دا گلوبل ورلڈ از کنسرنڈ، وہاں تو ایگریمنٹس آر کنسرنڈ، when you are a signatory بس done by the competent، ٹھیک ہے. it is final. It is number 1. number 2 آپ ان کو ہونا چاہیے. آپ سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ انہوں نے اپنا حق سرنڈر کر دیا. ٹھیک ہے. اب ایک تھرڈ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. حق تو انہوں نے سرنڈر کر دیا، مان لیا، لیکن اگر آپ اس کی ایگزسٹنس کے پیچھے پڑے ہو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایگزسٹنس کے لیے، سروائیول کے لیے تو کچھ کرے گا ہی. اب اسی لیے رشیا یہ آفر کر رہا ہے کہ آپ ہمیں دے دو تو ہم یہ کر لیں گے. پاکستان نے کہا کہ ہم وینیو دیتے ہیں تاکہ آپ ٹاکس کرو، اور چائنا نے کہا کہ ہم اتنی ہیلپ کر دیں گے ایران کی کہ ایران کولیپس نہ ہو جائے. چونکہ اگر ایران سوسائٹی کولیپس ہوتی ہے، آپ کے سامنے افغانستان کولیپس ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کا کیا بنا؟ اس کا فال آؤٹ. ہاں، فال آؤٹ 40 سال تک دنیا بھگت رہی ہے، تک اس کو بھگت رہی ہے. سب سے زیادہ ڈرگ پیدا ہوئی، سب سے زیادہ ٹیررزم پیدا ہوا، سب سے زیادہ آرگنائزیشن وہاں بیٹھی. ہاں، یہ اوور ویپنائزیشن ہو گئی سوسائٹی کی. اور سب سے زیادہ فنڈامنٹلزم جو افغان طالبان جو ہیں وہ اسپریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ایشو ریزالو ہو چکا تھا، لیکن اب جا کے اسٹال ہو گیا ہے، رک گیا ہے وہاں پر. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو کہ ٹھیک ہے انہوں نے سائن کیا ہے، انہوں نے سرنڈر کیا ہے، لیکن آپ ان کو اتنا نہ پش کرو. 45 ایئر سے لڑائی ہو رہی ہے. اینڈ سلوٹ ٹو دا پیپل آف ایران جنہوں نے اپنی حکومت کا، اپنی اسٹیٹ کا ساتھ دیا اور آج تک ایک ایز اے اسٹیٹ انٹیکٹ ہیں. جبکہ سوڈان 2 حصوں میں بڑھ چکا، اب 3 میں بڑھنے جا رہا ہے. لیبیا 2 میں، صومالیہ 2 میں، سیریا کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور کچھ حصہ جو ہے اسرائیل گولان ہائٹس سیریا کی اپنے قبضے میں کر چکا ہے. اور اب ان کی کوشش ہے کہ لبنان کا کچھ ایریا، ایک ریور چلتی ہے، اس ریور تک یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. تو آپ بتائیے وہ ملک کیا کریں گے پھر الٹیمیٹلی؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو آرکیٹیکچر بنا ہوا تھا سیفٹی کا، سیکیورٹی کا گلوبل لیول کے اوپر، وہ تو بریچ ہو گیا ان کے اندر، وہ کولیپس ہو جائے گا. جب کولیپس ہو جائے گا تو یہ پھر نئے سرے سے ری اسمبل ہوگا. اب ہیئر از دی کیچ، جب نئے سرے سے ری اسمبل ہوگا وہ پہلے والا، تو پھر تو NPT بھی چیلنج ہوگی کہ پہلے والی شیپ نہیں ہوگی. NPT بھی چیلنج ہوگی پھر. اب آپ نے سوال کے اندر ایک سوال تھا کہ اب اگر ایران ہوتا ہے تو کیا سعودی عرب بھی ہوگا؟ اگر ایران، یہ تو آپ سے پہلے ایک دفعہ آئیڈیا پروپاؤنڈ کر چکے ہیں. اچھا آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہے.
اب لہٰذا کیا ہوگا، جب آپ اس کو ری اسمبل کریں گے تو نیا گلوبل آرڈر جب آئے گا، جب وہ اسمبل ہوگا وہ اس شیپ میں نہیں ہوگا، کسی اور شیپ میں ہوگا. لہٰذا وہ پھر ایک ونڈو اویلیبل ہوگی دنیا کو کہ کیا کرنا ہے. Now the ball is in the court of the humanity, is in the court of leadership of Russia, Pakistan, China, America, Soviet, even the western countries, or Australia اور یورپ بھی کہہ دیں. اینڈ یورپ، ان سب کے وہ ہے بال ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آیا کیا آپ اس ایشو کو ری اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جن جو آپ نے قابو کر لیا تھا اور 70 سال گزر گئے تھے، جہاں جہاں آپ نے اس جن کو قابو نہیں کیا، جن سے مراد ہے کانفلکٹ، ٹھیک ہے، وہاں پرولیفریشن ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ پاکستان کو بم بنانا پڑا. ٹھیک ہے، اب ایسا نہ ہو کہ ایران کو بھی بنانا پڑے. لہٰذا گلوبل لیول کے اوپر لیڈرشپ کا یہ رول ہے، میڈیا کا یہ رول ہے، اکیڈمیا کا یہ رول ہے، اور اسکالرس کا یہ رول ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایک گلوبلی آرگنائزڈ، گلوبلی ایگریڈ، گلوبلی اپرووڈ پولیٹیکل آرڈر کی طرف چلیں تاکہ دنیا اس مسائل سے باہر نکلے. اگر خدا نخواستہ یہ جو آرڈر ہے ڈس آرڈر میں بدلا اور لیتھیلٹی عام ویپن کی، میاں صاحب آپ کے سامنے ہے. ہاں وہ بہت زیادہ لیتھل ہے. ٹھیک ہے، ایون کنونشنل ویپنز بھی بہت آپ لیتھل ہے. اگر یہ کریں گے میاں صاحب، میں بائی وے آف ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں، 5 کروڑ کا شہر چند منٹوں میں بھاپ بن کے اڑ جائے گا. اب دنیا کی اپنی مرضی ہے کہ آیا آپ نتن یاہو کو اور اسرائیل کو یہ الاؤ کرو گے کہ وہ بلیک میل کرے، کیونکہ ان کے پاس یہ ویپن ہے، اور وہ اس کو بلیک میل کر کے ایران کے بھی ٹکڑے کر دے اور پھر کہیں اور کہے کہ میں نے یہ ٹکڑے بھی کرنے ہیں، میں نے پرومسڈ لینڈ لینا اپنا. وہ جو پیکس جوڈیا ہے، میں نے اس کو ریئلائز کرنا ہے. تو اچھا چلیں، پیکس جوڈیا میں تو آ گیا نا کہ اسرائیل اتنا بڑا ہو جاتا ہے دنیا پہ، بادشاہی کرتا ہے، ڈکٹیشن، بدماشی، سب کچھ. تو کیا ایران بھی تو اگر بہت پاورفل ہوتا ہے وہ بھی بدماشی نہیں کر سکتا؟ کہ اس کے اوپر پائٹی کوئی اللہ کی طرف سے حکم تو نہیں ہے ایران کہ دیکھیں، پائس رہے گا، ریسٹرینٹ. سر ایران کو دیکھیں، اگر وہ بھی بہت پاورفل ہو جائے، 5000 یا 3000 سال پرانی ہے، جو بھی ہے، جتنے مرضی 1000 سال ہوں، لیکن وہ ایبسولوٹ پاور تو بندے کو مینٹلی پرورٹ کر دیتی ہے نا. سر دیکھیں، یعنی کوئی بھی کنٹری ہو سوائے پاکستان سر کی. جب ان کے اسپرچل لیڈر نے یہ فتویٰ دے چکے ہیں، وہ فتویٰ ان پلیس ہے، آپ ان کی سیکیورٹی کو تھریٹ نہ کریں، آپ ان کو ایک ریزنیبل سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے دیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جس طرح پاکستان کھڑا ہوا ہے یا چائنا اور رشیا کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بم نہیں بنائیں گے، میرا نہیں خیال. اچھا نذیر صاحب، کیسس بیلائی یعنی کاز آف وار تھا کیا؟ صرف یورینیم تھا کیا؟ جیسے امریکہ کی سرول ریکی رپورٹس ہوں گی کہ جی بم بننے لگا، شاید یہ پوائنٹ آف کنسرن تھا. کیا تھا امریکہ کی 2 رپورٹ اس وقت کیا تھا کاز آف وار؟ عرض کر دوں، امریکہ اسرائیل تو ان سے کب سے کہہ رہا کہ جی امریکہ کی 2 اپنی رپورٹس آن ریکارڈ ہیں ان کی سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ان کو کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ ایران ویپنائز کرنے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، IAEA نے بھی کہا کہ وہ ویپنائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی اس پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر ایران واز ناٹ اے تھریٹ ٹو امریکہ، ایران واز ناٹ اے تھریٹ ٹو اسرائیل. اٹ واز اونلی کہ وہ جو بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ 1996 میں جو کلین بریک ایک اسٹریٹجی بنائی تھی اسی پہ عمل درآمد تھا. اور وہ کیوں بنی تھی؟ وہ بنی تھی پیکس جوڈیا کے لیے. ٹھیک ٹھیک. از اٹ کلیئر ناؤ؟ یعنی پیکس جوڈیا ہی کا یہ ایک آپریشن تھا، یہ بامبنگ جو تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ میں نے اور آپ نے پہلی دفعہ استعمال کیا. ہاں جی، پہلی تو میں نے تو سنا ہی پہلی دفعہ میڈیا کے اوپر. یہ اب آپ کو جو یورینیم کوشچن ہے اس کا لنک پیکس جوڈیا کے ساتھ ہے. ٹھیک. اچھا، اس کا پیکس جوڈیا کے. اچھا، آپ نے ایک اور بات اس کو سجیسٹ کی تھی کہ ویپنائزیشن آف ہائی سی پیسیجز جو ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. اب ایک سائیڈ ایشو ہے
लॉ ऑफ द सी यूएन का सर एक जी बहुत ही एक्सटेंसिव हाँ वो है यूनाइटेड नेशन Comprehensive. कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना हुआ है, और वो ईरान ने साइन किया हुआ है, अच्छा अमेरिका ने साइन नहीं किया हुआ। आपने कहा रेटिफिकेशन, रेटिफाई ना किया होगा। कुछ जो ट्रीटीज होती हैं उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि आप साइन करेंगे और फिर रेटिफिकेशन भी करेंगे, ठीक और है। फिर आपके ऊपर लागू होगा, है ना। अब इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि वो जो लॉ ऑफ द सी है उसमें ये प्रोविजन है या नहीं है, लेकिन कुछ मुल्कों का ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हमारे सिग्नेचर इफेक्टिव होंगे जब हम उसको रेटिफाई करेंगे, ठीक और है। रेटिफाई में वो टाइम भी लेते हैं क्योंकि इंटरनल प्रोसेस होता है। अब मैं वेपनाइजेशन की आप बात कर रहे थे, हाँ अब अगर ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, मियां साहब आपकी नॉलेज में ये है कि पहले ये छोटी सी सुल्तनत होती थी हार्मोज की। अच्छा अलग एक सल्तनत। इट वाज ऑटोनमस स्टेट, अच्छा और वो दौर सबसे अमीर स्टेट थी, ओमान से भी अमीर थी, ईरान से भी अमीर थी। वजह कि वहाँ से जहाज़ गुजरते थे, उस ज़माने में तो जहाज़ वो नहीं थे, लिहाजा उनको पानी, आटा, रोटी, चीज़ें देना, तो लिहाजा ये उनसे ज़ाहिर है कि इनकी ट्रेड होती थी, तो ये बहुत प्रॉस्परस थे। इसके ऊपर कब्ज़ा किया पोर्चुगीज़ ने, फिर पोर्चुगीज़ से कब्ज़ा छुड़ाया ईरान ने। अब ठीक है आपने छुड़ाया, लेकिन फॉर द लास्ट 300 ईयर्स या तकरीबन इतना ही वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है, इंटरनेशनल गुजर गया है पानी, वाटरवे है, आप भी गुजर और गए। लॉ ऑफ द सी उसके ऊपर अप्लाई होता है। ईरान मस्ट नॉट डू दिस, उसकी वजह तो फिर बाब अल मंदा भी हो जाएगा, मलाका हो जाएगा, कुछ या और भी कोई वाटरवेज हैं कोई दुनिया। तो फिर एक डिसऑर्डर दुनिया में डेवलप हो जाएगा। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके पीछे जो इजराइल पड़ा हुआ है, नेतन्याहू पड़ा हुआ है, अमेरिका पड़ा हुआ है, 46 ईयर से लड़ाई नहीं छोड़ रहे उसके खिलाफ, तो लिहाजा उनके पास जो भी पॉसिबल तरीका है अपने आप को बचाने का और अपने आप को संभालने का, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी उसमें एक है, ये भी एक बार्गेनिंग टूल है, बार्गेनिंग टूल है। यानी कि वो इस तरह हो रहा है। अदरवाइज तो लोगों ने तो बड़ी कंट्रोवर्सीज बताई हैं जी, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो उनका इलाका है, 12 नॉटिकल माइल्स करूं, ये जो उर्दू का प्रेस है, हाँ हमारी उनसे गुजारिश है, हम भी उर्दू बोल रहे हैं, हम भी- कि प्लीज़ स्पेकुलेशन ना करें, गैस वर्क ना करें, क्योंकि एक का गैस वर्क दूसरा उठा के उसको बेस बना के उसके ऊपर बात शुरू कर देता है, और पूरी दुनिया में वो फैल जाती है। इश्यूज़ इस तरह बनते हैं, और कुछ इश्यूज़ ग्लोबल लॉ के तहत क्या नाम है गवर्न होते हैं, कुछ नेशनल लॉज के तहत होते हैं। ये जो सिचुएशन है ये इंटरनेशनल लॉ के तहत गवर्न हो रही है। यहाँ पर वो जो 12 मील वाला 12 वो जो मील का थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होता। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच नज़ीर साहब, वंडरफुल एनालिसिस। और पर्टिकुलरली जी हम प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुँचे। आज एक बेहतरीन चीज़ जो सामने उभर के आई है वो है JCPOA 2 एंड दैट इज़ द सोल्यूशन। यूरेनियम का मुहिम्मा भी हल हो जाएगा, अमन भी पायदार होगा, और वो जो एक्सपेंशनिज्म की जो पैशन है और वो फीवर है वो भी थम जाएगा। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।